बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर एक इंसान को नसीब नहीं करते, लेकिन माशरती तौर पर माशरे के अंदर चंद शख्सियात ऐसी हैं जिनका शुमार अगर बिज़नेस के एतबार से देखें तो हाईस्ट लेवल पर है, इज़्ज़त के एतबार से देखें तो आला दर्जे पर फाइज हैं, और अगर समाजत के एतबार से देखें तो इलाके की खूबसूरती में एक अहम रोल अदा करते हैं। एक हमारा पैगाम ये है कि मुस्कुराहट जो है वो इबादत है, और हालात जैसे भी हों, जिस तरह से पाकिस्तान की मैशत आजकल काफ़ी ख़राब है, काफ़ी चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, लेकिन मुस्कुराते रहिए, मोहब्बतें बांटिए, प्यार समेटिए। आइए इसी पैगाम के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना प्रोग्राम। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपना तारुफ खुद हैं। अगर हम उनकी हिस्ट्री पर चले जाएँ तो उनके वालिद ग्रामी मोहम्मद ज़मान कुरैशी एक ऐसी शख्सियत जो लाजवाब इंसान थे, अपने इलाके में समाजत का आगाज़ किया, सबसे पहले डोनेट किया मसाजिद में, और मसाजिद में एक अहम रोल अदा किया उसकी कंस्ट्रक्शन में। जब तक नमाजी नमाज अदा करेंगे ऑब्वियसली उसका सवाब जो है वो उनकी रूह को जाता रहेगा। इसी तरह अगर हम उन्हीं के बेटे की बात करें जो मोहम्मद असगर कुरैशी साहब, बिज़नेस में एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ बिज़नेस में तरक्की की है बल्कि अगर हम इंसानियत की बात करें तो इंसानियत में उनका एक आला मकाम है, एक आला दर्जे पर वो फाइज हैं। अपने इलाके आज़ाद कश्मीर कोटली समरोड़ में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। वहाँ की मसाजिद की तमीर हो, ईदगाहों की तामीर हो, कब्रस्तान की तामीर हो, या सफ़र आखिरत की एक तैयारी का एक सिस्टम हो, उसमें हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर जो है वो पार्टिसिपेंट किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और अगर हम उनके बिज़नेस के एतबार से देखा जाए तो वो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं कुरैशी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, जिसमें मैन पावर ऑफ ब्यूरो जो है वो बेसिक है, जिसके लिंक्स सऊदी अरब से लेकर डिफरेंट कंट्रीज़ में है, लेकिन ट्राइब्यूट जो है इसका सारा क्रेडिट जो है वो हाजी असगर कुरैशी साहब को जाता है। तो आइए नाजरीन उनसे हम राय लेते हैं कि वो वाइस चेयरमैन भी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के ओवरसीज़ कमीशन पर, और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। मैं भी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में उम्मीदवार MLA भी हूँ LA10 से। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक आम इंसान से कामयाब बिजनेसमैन का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपका मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया और हम मिल बैठने का। जी जी। और अब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जी जी, वेलकम। मशकूर हुई आपका। वेलकम सर। सर, मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि हर इंसान अल्लाह पाक जब उसको पैदा करते हैं तो आप नो डाउट आप एक सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए, अल्लाह पाक ने आपको गोल्डन चांसेस दिया, आपने अपनी किस्मत जो है ख़ुद बनाई है, आपने बड़ी एफर्ट की है। एक आम आदमी से एक कामयाब बिजनेसमैन का सफ़र कैसा रहा? और डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि मैं कोई गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं हुआ। हमारा ताल्लुक़ एक रिमोट एरिया से है, आज़ाद कश्मीर का, और एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और हमने मैंने जो शुरुआत की है उसमें पहली तो बात है कि मेरे वालिद मोहतरम का अपना एक रोल था, लेकिन उसके बाद जो मेन रोल है वो हमारे बड़े भाई अकरम कुरैशी साहब, जो उन्हीं का सारा हमारी पूरी फैमिली के अंदर जो उनका एक रोल था। जी जी। तो बात ये जी कि उन्होंने एक कंपनी बनाई थी सऊदी अरेबिया में किसी ज़माने में, फिर बाद में वो चूँकि किसी सऊदी के नाम पे थी तो उसने ले ली। तो उसी कंटिन्यूटी में 2003 में मैंने एक ज़ाती कंपनी बनाई, कुरैशी टेलीकॉम एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के नाम से। जी जी। सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर हमारा टेलीकॉम का काम था, टर्न की बेसिस पे प्रोजेक्ट थे, ख़ासी तादाद में लोग थे, कुछ 700-750 लोग वहाँ काम करते थे। तो एक तो जी तो वो एक हमने जो आपने कहा ना कि बड़ी आसानी से, मैं समझता हूँ कि टेबल के उस तरफ और टेबल इस तरफ आने के लिए भी बहुत तगद करनी पड़ती है। ये किस चीज़ें ऐलान कर देना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें लम्हा उसको आगे के ले के जाना एक जान जोखों का काम है। तो ये किसी भी सूरत में हम तो कोई गोल्डन स्पून वाले नहीं हैं, मज़दूर हैं, आज भी मज़दूरी करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है सच्चे और स्ट्रेट फॉरवर्डली जो हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला अपने काम के लिए भी, बिज़नेस के लिए भी करेंगे, और इसके अलावा जो इंसानियत के लिए भी हो सकता है वो भी हम
کرتے رہیں گے. جنت میموریل جو آپ نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا تھا، اس ٹرسٹ کا بانی کون تھا اور اس ٹرسٹ میں کے تحت آپ نے کون کون سے جو ہیں فلاحی کام کیے؟ دیکھیں جی، مجھے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں تقریباً کوئی 39 ایئرز ہو گئے سعودی عربیہ میں. جی جی. اور 2003 سے تقریباً 19-20 سال ہو گئے ہماری اپنی جو کمپنی ہے وہاں پر قریشی ٹیلی کام اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی. جی. سعودی عربیہ میں رہنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان ایک انسپائر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو چونکہ یہ جو خدمت خلق کا جو کام ہوتا ہے یہ سعودی عرب میں بہت زیادہ ہے، اور وہ لوگ کرتے ہیں، خاص کر رمضانوں میں بہت زیادہ ان کے وہ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو میں شاید سمجھتا ہوں کہ میرے پہ بھی جو زندگی کا میرا ایک ٹائم گزرا وہاں پہ، اور اس میں اس چیز سے بڑا انسپائر تھا کہ ہم خیریہ عربی میں کہتے ہیں کہ جو ویلفیئر کے کام کے حوالے سے، تو اس میں جو میرا ایک وہ تھا سعودی عربیہ میں بھی، اور پھر میں پاکستان آیا تو ہم نے اپنی والدہ ہماری جو تھیں وہ 2005 میں فوت ہوئی. تو اس وقت جب 40واں ہوا تھا تو ہم نے اعلان کیا تھا، اس کے اندر سعودی ایمبیسی کے کونسل جنرل جو تھے وہاں پر ہمارے وہاں کوٹلی گئے تھے، اور بھی ہمارے اس وقت جو مین ساتھی تھے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو آج کل پریزیڈنٹ جموں کشمیر ہیں، وہ بھی وہاں تھے. تو ہم نے ایک اعلان کیا تھا جنت میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کا. جی. تو اس سے جو ہے نا یہ میرے خیال میں 2005-06 میں اس کی ابتدائی وہاں پر ایک بلڈنگ بنائی گئی، کوئی 4 منزلہ، تو بڑی خوبصورت بلڈنگ. اس کے اندر یہی ویلفیئر کا، خیریہ کا، جو بھی غریب، مساکین، بیوہ خواتین، بچے نادار، بچیوں کو ڈولی میں ڈالنا، بہت ساری یہ چیزیں یہ شاید اس وقت سے چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اگر زندگی جب تک رہی چلتی رہیں گی. تو یہ اس کی انسپائریشن تھی جی سعودی عربیہ میں جو ہمارا. تو مطلب آپ کے اندر یہ خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوا؟ بس یہ پہلے سے ہی تھا جی، اور آج دن تک ہے ماشاءاللہ سے. سر، جس طرح سے آپ LA10 میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اوورسیز کمیشن کے آپ وائس چیئرمین بھی ہیں، کس طرح سے آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں؟ اوورسیز کے کافی مطالبے ہیں، کافی پرابلمس ہیں، کافی ایشوز ہیں جس پر آبویسلی ورک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کس طرح سے ایز اے وائس چیئرمین اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ جی کہ دیکھیں، ہم نے جب انسان اپنا تھوڑا سا اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو وہ بھی جو ویلفیئر کرتا ہے بندہ، وہ بھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے. بے شک. اور صحیح طریقے سے اگر کسی آپ سیاست میں کو عبادت سمجھ کر کریں تو یہ بہت بڑا اچھا کام ہے. لیکن لوگ شاید اس کو کسی اور طریقے سے پیسے بنانے کی مشین بنا لیتے ہیں یا کچھ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ وہ جو ہے نا ہم نے اس کو اسی حساب سے لیا. ہم نے سیاست کو بھی عبادت سمجھا. میرا چونکہ کام پہلے سے تھا، اوپر سے ہماری یہ جیسے جس آرگنائزیشن میں آپ بیٹھی ہیں، قریشی مین پاور بیورو، یہاں پر ایک ہے قریشی ایئر، ایک اور کمپنی ہے، ایک قریشی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹریڈر سینٹر. تو یہ جو اس کا مجموعہ جو ہے یہاں پر پاکستان کے اندر، تو یہ بھی اسی چیز کی ایک انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری حتی امکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ویلفیئر. میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا جی کہ ہم اگر کوئی کام ہو تو ان کو ہم پیسے بنانے کی بات کریں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک بندہ اگر پاکستان کا کسی بیرون ملک کسی اچھی جگہ پہ چلا جائے گا تو وہ خاندان اٹھے گا. بے شک. تو جو اگر نامنل کوئی اخراجات کے ساتھ وہ اگر وہ بندہ کہیں سیٹ ہو جاتا ہے تو اسی کے سے ہزاروں کی تعداد میں. میرے بڑے بھائی اکرم قریشی صاحب نے انہوں نے ان کی بھی آرگنائزیشن تھی قریشی بردرز کے نام سے، انہوں نے کوئی 82,000 لوگوں کو بھیجا تھا. ماشاءاللہ. تقریباً 41,000 لوگ تو ہم بھی اس وقت تک میں ذاتی طور پر اپنا بھجوا چکا ہوں گا جی. تو یہ وہی جو ہے نا یہ ایک طریقے کی انسانیت کی خدمت ہے. اور جو ملک کے اندر بے روزگاری ہے، جو بچے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں ان کو برابر روزگار نہیں مل سکتا، گورنمنٹس جو بھی ہوتی ہیں
باوجود کوشش کے وہ اتنا سارا کچھ نہیں دے سکتی، تو پھر وہ لوگوں کو الٹیمیٹلی وہاں کسی بیرون ملک جانا پڑتا ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر میں بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ انگلینڈ کے اندر ہیں، یورپ کے اندر بھی ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ وہ اس سے کافی وہاں اگر آپ جائیں، آپ گاؤں کے اندر بھی دیکھیں گے تو وہاں پر ایک حرکت ہے، وہاں پر ایک لوگوں کے اندر جب پیسہ انسانیت کے علاوہ پیسہ آتا ہے نا تو بندے میں انسان اپنا رکھ رکھاؤ بہتر کر لیتا ہے، ساری لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جی یہ ہمارا وہاں ایک تو اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کی پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے جو مین چیز یہ تھی کہ میں اپنی کالج کی لائف سے میں پاکستان پیپلز پارٹی 1977 سے لے کر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن رہا ہوں، اور میں بھٹو کا ماننے والا تھا۔ میں اس وقت بھی بھٹو کا ماننے والا، میں آج بھی بھٹو کا ماننے والا ہوں، اور 43 سال زندگی کے گزارنے کے بعد میں نے پی ٹی آئی جوائن کی 2-2.5 سال پہلے، اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ بھی بھٹو کو ماننے والے ہیں، ان کو وہ ان کی انتہائی عزت و احترام دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو۔ اس کے بعد جب میں پاکستان تحریک انصاف میں آیا اور یہ تھا کہ میں کوٹلی سے الیکشن لڑوں گا، انفارچونیٹلی مجھے ٹکٹ نہیں ملی، اور ہمارے دوسرے ساتھی تھے ان کو مل گئی، جو وقتی طور پر میری طرف سے جو تعاون ہوا میں نے کیا، اور مجھے یہ کہا گیا جی کہ آپ کو اگلے دنوں میں کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے کشمیر کونسل کی سلسلے میں۔ یا پہلی جب گورنمنٹ بنی تو اس کی شروعات میں کشمیر کونسل آئی تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو اگلی دفعہ لے لیں گے۔ جب اگلی دسمبر میں ہوا تو پھر وہ مجبوراً کسی اور کو ان کو کرنا پڑا، جو اس وقت کے سردار تنویر الیاس صاحب جو سینئر موسٹ منسٹر تھے، تو انہوں نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی اور پھر اسی کیس انہوں نے مجھے دستبردار کرایا۔ تو اس کے بعد کچھ عرصہ ہی گزرا، جب بعد میں ان کی گورنمنٹ کنٹینیو نہیں رہ سکی، قیوم نیازی صاحب کو کی جگہ پہ پھر وہ سردار تنویر الیاس صاحب آ گئے۔ تو شروعات میں ان کا یہ تھا کہ میں آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کروں گا، تو انہوں نے مجھے اوورسیز کمیشن کا وائس چیئرمین جس کے وہ چیئرمین جی وہ اس کے خود چیئرمین جی۔ تو یہ جو اس کا اچھا، چونکہ میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں زندگی پوری میں اسی کام میں رہا، میں اوورسیز کے کام میں رہا، میں اوورسیز میں رہا، تو یہ میرا ایک خاصہ تھا کہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وقتی طور پر جن چیزوں کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کے سامنے کوئی کال آئی تھی، ہمارا جو سیکریٹریٹ قائم ہونے والا ہے جہاں پر ہم نے ان اوورسیز ڈائسپورا آل اوور ان دی ورلڈ جو کہیں بھی وہ موجود ہیں ان کے لیے ہم ان کوشش کریں کہ ان کی مشکلات مسائل، اچھا ان کی مسائل مشکلات ہوتے کیا ہیں؟ یہ اوورسیز کمیشن بیسیکلی ان لوگوں کی، جیسے پنجاب اوورسیز کمیشن ہے اسی طریقے سے جموں کشمیر اوورسیز کمیشن، تو یہ جو جموں کشمیر اوورسیز کمیشن جو ہے ان کشمیریوں کے لیے بنایا گیا جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، اور ان کی بڑی جینون قسم کی مشکلات مسائل ہوتی ہیں۔ ان کی مشکلات مسائل کیا ہیں؟ وہ لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں، چاہے مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں پہ بھی ہیں، دنیا کے مختلف ڈائسپورا میں موجود یہ لوگ جب اپنے ملکوں میں پیسہ بھیجتے ہیں وہ پیسہ ان کے بھائی کی شکل میں آتا ہے یا کسی دوسرے کی رشتہ دار کی شکل میں یا کسی دوست کی شکل میں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب وہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا انہوں نے اپنے نام کرایا ہوا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں یار میرے نام پہ کیوں، پیسہ تو میں نے بھیجا تھا، تو وہاں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ تو ان کی جو مشکلات، ان مسائل کا جو حل ہے، یہ کمیشن جو ہے اس کا جو ہے نا داد رسی کرنے کے لیے پھر مجھے جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں اس کو مزید فعال بنا کر ہم دنیا کے ہر اس ملک میں موجود وہ کشمیری ڈائسپورا جو ہے اس کی مشکلات مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
بلکہ اس میں نکھار لائیں گے، اور ہم نے کوشش ہے کہ ہم ایک پورٹل بنائیں گے دنیا کی کسی بھی جگہ پہ اگر کسی کو تکلیف ہے وہ وہاں پر اپنی کمپلین وہ کرے گا. ہمارے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ایک ایس پی صاحب دیے ہیں، جو اس کے علاوہ کوئی سٹاف ہے 5-6 لوگوں کا، تاکہ ان لوگوں کی شکایات نہ صرف وصول ہوں وہاں پر مختلف دنیا کی مختلف جگہوں سے اس پورٹل کے اوپر، جی اور پھر ان کا ازالہ ہو سکے 10-12 دنوں کے اندر. اور یہ اس کی کوئی ایڈوائزری کمیٹی جو پوری دنیا میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی آزاد کشمیر کے اندر مختلف اضلاع میں ایک تو ڈویژنل سطح پہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو ضلع کی سطح پر جس میں ڈی سی ایس پی بھی انوالو ہوں گے، اور تاکہ ان لوگوں کے مشکلات اور مسائل اور ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو حل کیا جا سکے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے اچھے ڈیزگنیشن کے ساتھ آپ کو نوازا گیا؟ میں سمجھتی ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ وائس چیئرمین بنے. ان لوگوں کے جو پاکستان کے ریمیٹنس انڈسٹری میں بڑا میجر کردار نبھا رہے ہیں، جس طرح کے آج کل حالات ہیں اس میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان کے GDP میں کسی کا ایک میجر رول ہے تو وہ اوورسیز کا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جس طرح سے زیادتی کی جاتی ہے، ان کی جائیدادوں پر جس طرح سے قبضے کیے جاتے ہیں، کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں کس حد تک بہتری آئے گی؟ دیکھیں جی، میں ایک تو میں آپ کو بتایا کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے 7.5 سال OPF میں بورڈ آف گورنرز کا ممبر رہا ہوں. 7.5 سال. جی. اور مجھے جو ہے نا، میں 7.5 سال کے بعد میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے پہلی دفعہ میں نے ریزائن کیا. ریزائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد ہماری جو میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے اندر جو ایجنڈا ہوتا تھا وہ 17-18 پوائنٹ کا، اس میں 1-2-3 وہ پوائنٹ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے اوورسیز جو پاکستانیوں کے لیے، اور بقایا جو تھے وہ لوگوں کی سیلریاں بڑھاؤ، ان کے وہ کرو، ان کو گاڑیاں دو، تو یہ انہی کے لیے تھا. تو میرا ضمیر اس میں مطمئن نہیں تھا. اور جن لوگوں کی وجہ سے جو اتنا بڑا اپنے پیسہ کما کر وہ ادھر بھجوا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو ایک ریڑھ کی ہڈی چیز رکھتا ہے، ان لوگوں کی ڈالروں کی طرف تو دیکھا جاتا ہے، ان کی جو ہے نا وہ ریالوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، درہم دیکھے جاتے ہیں، پاؤنڈ دیکھے جاتے ہیں. لیکن مجھے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی پریکٹیکلی کوئی بات نہیں کی جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ان اوورسیز کشمیریوں کو جو ووٹ کا حق دیا، اور جو کچھ بھی یہ اس لیے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں جتنے بھی اوورسیز چاہے وہ کشمیری ہے یا پاکستانی ہے، ان کو وہ PTI ان کے اندر مطلب موجود ہے. اور وہ وہاں پر رہ کر صرف ان کی ذہن میں یہی ہے کہ یہ شاید یہی ایک جماعت ہے جو ہمارے لیے کوئی بہتری کا وہ کر سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امید ہے لوگوں کو وہ PTI سے ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہے نا پورے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ انتخابات کا جو رزلٹ ہوگا وہ ان کشمیریوں کا، ان پاکستانیوں کا وہ ووٹ ہوگا جس کی طاقت سے عمران خان صاحب دوبارہ بھرپور طریقے سے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے. نہ صرف جو وعدے ہوتے ہیں یا جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی ایشین ٹائیگر، واقعی انشاءاللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ایشین ٹائیگر بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. سر، جس طرح سے پاکستان نے PDM کی صورت میں PDM بنی اور ایک تجربہ کار ٹیم آئی، اور نہ تجربہ کار کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو، تو مطلب ملک کافی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیساسٹر کے دہانے پر آ چکا ہے. اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کوٹلی کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے میئر کا امیدوار یا ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کے امیدوار جو ہیں وہ KDM بن رہی ہے وہاں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ KDM مقابلہ PTI اور PDM مقابلہ PTI، یہ ہر جگہ کیا جو ہے رائے آپ کی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، آپ نے دیکھ لیا پاکستان کے اندر بھی 12-13 جماعتیں تھیں جنہوں نے مل کر جو ہے نا PTI کے خلاف وہ کھڑی ہوئی. لیکن وہ جو چوچو کا مربع تھا
اس کا رزلٹ بھی اب سب لوگوں کے سامنے آ گیا. وہ جان چھڑانے کے لیے 3 دفعہ کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ ایسا کر پا نہیں رہے. ان کے ساتھ کیا مجبوریاں ہیں, کیا پرابلم ہے. تو وہاں پہ بھی جیسا آزاد کشمیر کے اندر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو وہاں بھی اسی طریقے سے یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور جو پی ڈی ایم میں مل کر وہ کہیں نہ کہیں اپنا کوئی بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ 12-13 جو جماعتیں ہیں ان کا ایک اپنا بھی وجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل کو اپنا وجود نہیں رکھتی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا جو پاکستان کا جو سینیریو ہے وہ اسی طریقے جہاں جو کچھ ادھر ہوتا ہے وہاں ادھر ہوتا ہے. جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے دنوں میں آپ کو کوئی اس کے اثرات مرتب ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. سر پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے یہ ایک اسپیسیفک بات کہی جاتی ہے, آپ نے بڑی وفاداری نبھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, بہت ٹائم سپینڈ کیا آپ نے, لائف کے 40 ایئرز سپینڈ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بڑے مطلب قابل ذکر اور قابل تحسین ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ سردار تنویر الیاس پر تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے یا کیا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی, چاہے وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس میں قیوم نیازی صاحب ہمارے پرائم منسٹر بنائے گئے, جی 7-8 مہینے 9 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ پھر عدم اعتماد نہیں, وہی ایک تبدیلی تھی جس میں سردار تنویر الیاس صاحب کو آگے لایا گیا اور ان کے گورنمنٹ جو ہے نا ان کی جو ہے نا ایک فارمیٹ کی گئی. تو یہ روزانہ جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے روزانہ یہ ہوتا ہے جی کہ آج وہ رات کو یہ جب سوتے ہیں تو یہ سارا کوئی ڈن کر کے سو جاتے ہیں کہ صبح گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی, عدم اعتماد ہو جائے گی, لیکن ایسی کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی بات ہے نہیں. اور جو یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے, ان کو بھی پتہ ہے کہ کون بہتر ہے وہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ویژنری پڑھا لکھا ایک لیڈر ہے پرائم منسٹر تنویر الیاس, اور ان کو وہ کامیاب بزنس مین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب پرائم منسٹر کے طور پر بھی سامنے آ رہے ہیں, اور بہت جلد اس کے اثرات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہوں گے. بالکل صحیح. اصل پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے آپ کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ جس طرح امیدوار اسمبلی تھے, آپ نے اپنا جو ہے وہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے وفاداری نبھائی اور ملک یوسف صاحب کو سپورٹ کیا. آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو ٹکٹ ملے گا, کس حد تک شورٹی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ میں شاید ہم پولیٹیکلی اتنا زیادہ میں اس کو اتنا شاید میں اس کو آگے لے جاؤں نہ لے جاؤں, چونکہ میں بنیادی طور پر میں ایک کاروباری آدمی ہوں, چھوٹا کاروبار کرنے والے سے ہی, چونکہ کوئی مطلب جیسے تنویر الیاس صاحب بڑے کاروباری لوگ ہیں, اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ سردار الیاس صاحب سے بھی میرے بڑے اچھے ریلیشن, ہم اکٹھے کام کرتے رہے سعودی عربیہ کے اندر. وہ شاید ناخوش ہیں میرے اس فیصلے پہ, وہ تو میرے خیال میں سردار تنویر الیاس صاحب سے بھی ناخوش ہیں, لیکن چونکہ وہ آلریڈی اس نظام میں آ چکے ہیں, میں بھی تھا, کوشش تو ہوگی میری, میں اس انسانیت کی خدمت تو کرتا رہوں, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شاید میں کاروبار کو زیادہ دیکھوں. میرے خیال میں مجھے جب یہ جو پیسے ہوتے ہیں نا سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہیں, مجھے اللہ کا شکر و کرم ہے کہ میں کوئی ناکامی نہیں ہے, اور میں اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو میں بہتر طریقے سے کروں گا, تو شاید اس سے میرے ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ ان میں اور بہتری لائی جا سکے. بالکل صحیح. سر آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور سب کی امید واسی کے آزاد کشمیر میں کہ ایک بہت بڑا ہیوج جشن جو ہے وہ شادی کی ایک اچھی سی سیلیبریشن ہونے والی ہے, بڑے بڑے دور دراز سے اسپیسیفک بڑے بڑے مہمان آنے والے ہیں, اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ لیکن جی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو اولاد ہے جب وہ کبھی شادی کے بندھن میں بندھے تو اس وقت, کیونکہ میرا یہ بڑا بیٹا ہے, میری 2 بیٹیاں تھیں پہلے, الحمدللہ ان کی بھی شادی بڑی اچھی طریقے سے ہوئی, لیکن جو میرا بیٹا ہے یہ مجھے بڑا کراؤن پرنس بیٹا ہے, تو اس لحاظ سے ایک خوشی ہے, خواہش ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے اچھے پروگراموں میں ایک پروگرام ہو. ہمارا چونکہ تعلق جو ہے وہ سمروڈ کوٹلی آزاد کشمیر سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پرمپرا ہے جو وہاں کی, ہمارا جو مرنا جینا ہے, جو ہمارے والدین پیدا ادھر ہوئے, ادھر ہی ان کی قبریں ہیں, تو ہم تو اسی کو ہی زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور
جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ واقعی ہم ایک بڑا پروگرام وہاں پہ کریں گے، اور اس میں ہر مکاتب فکر کے لوگوں کو، چاہے وہ حکومت ہے یا وہ اپوزیشن ہے یا پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو سماجی لوگ، ہر قسم کے لوگوں کو وہاں مدعو کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ ہم بہتر سے بہتر اس کو کرنے میں کامیاب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ صحیح سر، ایک سیاسی اور ایک اوورسیز ہونے کے ناطے اور ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ناطے ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ نے بزنس کی کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے کو سٹیبل ہونے میں، اس کو کانسٹنٹلی میں سمجھتی ہوں کنٹینیوٹی لانے میں، اس میں کون سا سیاسی سب سے میجر رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کسی ملک کی جو اسٹیبلٹی جو اس کے اندر جو پائیداری لانے کے لیے نا، اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ اس کے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جو اکثر اوقات ہمارے ملک کے اندر ڈسٹرب رہتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا دل دکھتا ہے کہ جب ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو پھر وہ بیچارے دکھتے ہیں۔ شاید یہاں پاکستان کے اندر رہ کر لوگ یا آزاد کشمیر کے اندر رہ کر لوگ اتنا نہیں سوچتے ہوں گے جتنا وہاں بیرون ملک بیٹھ کر وہ لوگ جو ہے نا وہ وہاں سوچتے ہیں۔ تو وہ جو ان لوگوں کی جو ایک سوچ ہے جو ان کی وہاں پر، تو اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں، اگر ہمارے ملک میں یہ سنسیئر لیڈرشپ آ جائے، ٹھیک ہے، جس کا اکثر فقدان رہا ہے، اور حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر کسی ملک میں 4 چیزیں جب آ جاتی ہیں نا، نمبر 1 اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور دوسری بات ہوتی ہے سنسیئر لیڈرشپ، اچھا، اور تیسری بات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور چوتھی کنٹینیوٹی، ایک نے شروع کیا دوسرا اس کو جاری رکھے۔ تو جب یہ 4 چیزیں آتی ہیں تو ملک کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے۔ جب ٹھہراؤ آتا ہے تو جو بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ کیا پاکستانی ہو، وہ کشمیری ہو یا دنیا کا کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا، اس کو تو فائدہ نظر آنا چاہیے۔ جب اس کو پتہ ہو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ بڑی اسٹیبلٹی ہے، اور وہ آ کر نہ صرف کشمیری پاکستانی یہاں پر آ کر اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ آئیں گے، وہ پیسہ یہاں لگائیں گے، اور تاکہ یہاں پر پرافٹ مارجن جو ان کو ابھی بھی ان حالات میں بھی جو پاکستان کے اندر، جو آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہاں پر پرافٹ مارجن جو ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا زیادہ ہے۔ ہم جس ملک میں سعودی عرب میں رہتے ہیں بہت کام آج کل بڑا بوم آیا ہوا ہے، لیکن کنسٹرکشن میں 10-12% سے زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور باقی بہت ساری اور بھی جگہیں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت ماشاءاللہ خاصا اس میں ایک مارجن ہے، پرافٹ مارجن ہے، تو رسک تو پھر تھوڑی سی لینی پڑتی ہے۔ سر لاسٹ میں آپ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک امید واسق رکھتے ہوئے، آپ اپنے کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا جی، اگر اس ملک جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ 3-4 چیزیں ہو جائیں، جب ملک ہمارے میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے تو وہ اسی صورت میں آ سکتی جب تک سنسیئر لیڈرشپ۔ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو یہی خیال ہے کہ وہ جے برو مہم چلا رہے ہیں، ان کا کسی قسم کی پاکستان کے اس مستقبل کے لیے کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے نظام کو، اگر موقع اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے اور یہ باقاعدہ پراپر فیئر اور یہ الیکشن ہوں جی، تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ یہ جو پی ٹی آئی کی اگر جب گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کی جو ویژن کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور واقعی ہی وہ ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی محمد اصغر قریشی صاحب کی گفتگو، جو ایک کامیاب بزنس مین سے ایک اچھے انسان تک کا سفر، اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا، رائے دی، جس طرح سے اپنے علاقے میں سماجی خدمات میں ان کا بڑا اہم رول ہے، اس پر بھی بات ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے ملک کی ہوئی، جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہوئی، اور لیڈرشپ میں سب سے مین چیز جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی ہے۔ جب تک سیاستدانوں میں اسٹیبلٹی کا جس طرح سے فقدان ہمیشہ پاکستان کو فیس کرنا پڑا ہے، جب تک اس میں ایک کنٹینیوٹی نہیں آئے گی تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ سردار تنویر الیاس گو
کہ بہت اچھے ایک انسان ہیں، ایک اچھے پرائم منسٹر ہیں، گو کہ ایک اچھے سیاستدان نہیں ہیں، کیونکہ سیاست ان کو ابھی نہیں پتہ. سیاستدان آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ سیاستدان بنتا ہے، لیکن اچھا انسان ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، سیاستدان بعد میں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.